अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में आपका मेज़बान रियाज मेलसी आपको खुश आमदीद कहता है। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है वो एक ख़ास शख्सियत है। वो मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है, कई पहलू हैं, हमजहत शख्सियत है और एक ब्रॉडकास्टर के तौर पे तकरीबन 35 साल वो रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के साथ मुंसलिक रहे। ड्रामा हो, म्यूज़िक हो, कल्चरल प्रोग्राम हो और रेडियो मेलास हो, बहुत कामयाब तरीके से उन्होंने उनको प्रोड्यूस किया और आप तक उन्होंने पहुंचाए। मैं तेरा नाम न लूं और लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है जनाब आसिफ खान खितरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रियाज मेलसी और रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के तमाम मेरे सुनने और देखने वाले, कैसे आप सब ठीक हैं? अल्लाह का बहुत करम, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं। एक तवील अरसा रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के साथ आपका गुजरा है और शानदार कैरियर की हैसियत से गुजरा है। और जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री की बात करें, आप म्यूज़िक के हवाले से बात करें, तो हमारे चंद उन ब्रॉडकास्टर में आपका नाम शामिल है उस फहरिस्त में जिन्होंने यहाँ पर खूबसूरत म्यूज़िक आइटम प्रोड्यूस किए, जो यादगार हो गए, जो सुपर हिट हुए, जो पॉपुलर हुए। ज़रा उन यादों को तो ताज़ा करें। ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। रियाज, ऐसा है कि पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर मेरा अपना जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वहाँ आपने मुझे मौका दिया अपने सामीन और अपने नाजरीन से बात करने का। रेडियो पाकिस्तान ने जब आगाज़ किया तो इस खित्ते के बहुत सारे उन बासलाहियत लोगों को आवाज़ मिली जिनको पहले ये कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं था। 1970 से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा हज़ारों फनकार हों, वो हुनरमंद हों, वो कारीगर हों, खिलाड़ी हों, तरक्की पसंद काश्तकार हों, सब शोबों से दोस्त आए और उनको मुतारिफ़ करवाया गया। मुझसे पहले जो हमारे साथी रहे हैं, अब्दुल शकूर बेदल साहब रहे, खालिद असगर साहब रहे और इसी तरह और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मलिक अजीज़ुर रहमान साहब रहे। म्यूज़िक के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें भी मुतारिफ़ हुई। और मैं तो अक्सर ये अर्ज़ किया करता हूँ कि अगर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ना होता तो शायद एक दुनिया पठान खान साहब को ना जानती। तो वो हमारे एक लेजेंड्स रहे। उसके बाद मुझे 1995-96 में जहाँ मैं सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पे काम कर रहा था, तो मुझे शोबा मौसीकी बहैसियत प्रोड्यूसर कुछ काम करने का मौका मिला। उसमें थोड़ा सा मैं यादें अगर आपके साथ शेयर करता चलूँ तो एक तवील अरसा हो गया था, हमने नए गुलकारों को मौका देने का इत्तफाक नहीं हुआ था। तो उस ज़माने के हमारे डायरेक्टर जनरल साहब की ख्वाहिश पे हमने न्यू टैलेंट हंट स्कीम का आगाज़ किया। और मुझे याद है रियाज, आप भी हमारे साथ थे, कि हमारा ये एक तवील और अरीज़ जो लॉन है ये फ़नकारों से भरा हुआ था। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि उस कोई 5-6 साल मेरे पास म्यूज़िक रहा है। एक तवील अरसे बाद मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन इत्तफाक ऐसा है कि उसी ज़माने में बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारे फ़नकार, बहुत सारे गुलकार मुतारिफ़ हुए जिन्होंने न सिर्फ ये है कि मकामी तौर पे बल्कि मुल्की तौर पे और बैनुल-अक़वामी तौर पे अपना लोहा मनवाया और इसका क्रेडिट रेडियो पाकिस्तान मुल्तान को जाता है। इसके साथ साथ मैं गुजारिश करता चलूँ कि वो जो हमारे फ़नकार थे, मैं उनमें से कुछ दोस्तों का नाम अर्ज़ करता चलूँ। इजाज़ राई हैं, साजिद मुल्तानी हैं, सोबिया मलिक हैं और इस तरह और बहुत सारे हमारे नाम हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने शोहरत पाई बहुत ज़्यादा। इनके आइटम्स न सिर्फ बहुत मारूफ हुए, उसके साथ साथ जो हमारे सीनियर उस वक्त तक हमारे साथ काम कर रहे थे, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा मादाम सुरैया मुल्तानीकर साहिबा और गरीक रहमत करे उस्ताद पठान खान साहब को, उस्ताद मंसूर मलंगी साहब को, तो ये हमारे और नसीब अख्तर मरहुमा हमारी बहुत बड़ी आवाज़ कि इनके लिए बाकायदा तौर पे हमने हर महीने मुख्तस किया था कि कम से कम आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हमने इन जो गुलकार हैं, हमारे बड़े फनकार हैं, इनसे हमने करनी है। और उस ज़माने में मैं अर्ज़ करूँ रियाज,
ہمارے جو ریڈیو پاکستان ملتان کے پینل پہ جتنے گلوکار تھے ان کی تعداد تقریباً 80 سے زیادہ تھی، اور ہر دوسرے مہینے ہر گلوکار کی ضرور باری آتی تھی. تو اس طریقے سے الحمدللہ ایک بہت زیادہ گیت ہمارے ریکارڈ ہوئے. وہ صرف ہماری سرائکی زبان میں ہی نہیں بلکہ ہم نے انہیں قومی زبان میں بھی اس میں ریکارڈ کیا. اور نہ صرف یہ ہے کہ ہم اس وقت کنٹریبیوشن صوبے پاکستان کو بھجواتے تھے، سینٹرل پروڈکشن کو بھجواتے تھے، اور وہ پورے پاکستان میں نہ صرف سنے گئے بلکہ بہت پسند کیے گئے. سامعین، آپ نے آصف خان صاحب سے سنا کہ کس طرح انہوں نے میوزک کو ایک نیا ٹچ دیا، یعنی ایک کلاسیکی روایت سے ہٹ کے یوتھ کی طرف گئے. اور آج کل ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب جناب طاہر حسن صاحب بھی، ان کی ہدایت ہے سب کے لیے کہ یوتھ کو پروموٹ کیا جائے، نیا ٹیلنٹ جو ہے اس کو موقع دیا جائے. تو اس لیے ہم تمام اسٹیشن جو ہیں اسی کوشش اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ تبدیلی واضح طور پہ آپ کو نظر آئے گی اور آ بھی رہی ہوگی. اس خطے کی، یعنی جو ملتان ہے، جنوبی پنجاب ہے، اس کی اپنی ایک تہذیب ہے، ایک تاریخ ہے، اور ایک کہنا چاہیے کہ ثقافت ہے. فریگن سائی کی یہ جو دھرتی ہے. تو آصف خان صاحب، آپ میوزک سے پھر جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کے فروغ میں آپ پیش رہے، اور آپ کا ایک سلسلہ رو روئی تھلدمان میں پاندھی ٹردہ جول کے نام سے بہت ہٹ ہوا تھا. ذرا وہ بتائیں وہ قصہ کیا تھا؟ ریاض، بہت شکریہ. میں نے کہا نا کہ ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. ہمارے ہاں سے ایک ثقافتی پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا 1990 میں تقریباً، اور بہت اچھے پروڈیوسر ہم کو پروڈیوس کرتے رہے. ہماری اس وقت کے اسٹیشن ڈائریکٹر خالد اقبال صاحب، آپ، اور ہمارے سابق ڈائریکٹر جنرل خورشید ملک صاحب. تو اس میں ایک سلسلہ شروع کیا گیا پاندھی ٹردہ جول. یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ اس وقت صرف 2 میڈیا تھے، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی اس وقت تک ٹریولج کا کوئی سلسلہ آغاز نہیں کیا تھا. تو یہ کریڈٹ ریڈیو ملتان کو جاتا ہے کہ جو ہمارے میڈیا کے حوالے سے آغاز ہوا اس ملک میں تو وہ ریڈیو پاکستان نے کیا. تو ہمارا یہ پروگرام تھا پاندھی ٹردہ جول، جو ہمارے ساتھیوں نے تجویز کیا. اتفاق سے اس کی جو میزبانی تھی وہ میرے حصے میں آئی، اور وہ 3 سال سے زیادہ ہر منگل کی رات کو اس پروگرام کا حصہ بنتا رہا. اس میں ہم ریاض کرتے یہ تھے کہ ہم کسی ایک جو قصبہ ہے، شہر ہے ہمارے مسیب کا، اس کا ہم تعارف نشر کرتے تھے. اور اس کے لیے ہمیں حمید الفت مرغانی جیسے ایک اچھے رائٹر کی مدد بھی حاصل تھی. وہاں کے لوگوں کو بھی ہم اس میں انوالو کرتے تھے. جس شہر میں ہم نے جانا ہوتا تھا تو وہ ایک پورا ایک سکیچ بن جاتا تھا، اس شہر کا ایک تعارف بن جاتا تھا، اور اس شہر کے سامنے تو اس کو سنتے ہی تھے شوق سے. باقی لوگ بھی اس شہر کے حوالے سے، مثلاً ہم شجاع آباد کی بات کرتے ہیں، ہم ریاڑی کی بات کرتے ہیں، ہم توسہ شریف کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں کو اس شہر کے بارے میں، اس قصبے کے بارے میں بڑی تفصیل سے معلومات ملتی تھی. اس کی تاریخ، اس کی معاشرت کا جو سلسلہ ہے، وہاں کے لوگ، وہاں کے باصلاحیت لوگ، تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں شامل کرتے تھے. تو وہ بڑا مقبول رہا لوگوں میں، اور اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہا. آصف خان صاحب، اب جو ریڈیو پاکستان نے جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے سوشل میڈیا کے فارمیٹس کے ساتھ مل کے چلنے کا، اور یہ جو ماڈرن براڈ کاسٹ ہے، یہ پوڈ کاسٹ ہے، فیس بک پہ بھی ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہیں، ٹویٹر، انسٹاگرام، تمام ہم جو فارمیٹس ہیں سوشل میڈیا کے اس پہ موجود ہیں. تو جو ڈائریکٹر جنرل جناب طاہر حسن صاحب اور ان کی ٹیم نے اس کا آغاز کیا ہے، اس کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ٹوٹلی ہی براڈ کاسٹنگ بدل گئی ہے؟ ریاض، پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے تمام ادارے کے جو سربراہ ہیں ان کو مبارکباد دوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈیو پاکستان ملتان میں آج سے 2 سال پہلے تقریباً ہماری ایک سینئر ساتھی جو کچھ عرصہ پہلے ہمیں چھوڑ کے باقاعدہ طور پہ وائس آف امریکہ سے منسلک ہوئی، مدثرہ منظر صاحبہ. تو انہوں نے ہمارے ہاں جب وہ تشریف لائی تو اپنی گفتگو میں یہ بتایا تھا کہ وائس آف امریکہ جیسے ادارے نے بھی
ریڈیو سیٹ پہ اپنا پروگرام دینا بند کر دیا ہے. اب ہم صرف سوشل میڈیا پہ ہیں. یہ میں 2 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں ٹرانسسٹر کا ملنا دشوار ہو گیا ہے. یہاں تک کہ اب تو گھروں میں جو آپ کی LED لگی ہوتی ہے، پہلے وہ بڑی سکرین والے ٹیلی ویژن ہوتے تھے، وہ تک استعمال نہیں کیے جاتے. ہر ایک کے پاس اب موبائل ہے اور لیپ ٹاپ ہے. زیادہ تر موبائل ہے کیونکہ اس میں موو بھی کرنا ہوتا ہے، اور وہ اپنی تمام جو دلچسپی اور پسند کی چیزیں ہیں یا جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اگر انہیں انفارمیشن چاہیے، تازہ ترین صورتحال چاہیے ملکی غیر ملکی حوالے سے، تو وہ وہاں سے سوشل میڈیا سے لیتے ہیں. تو یہ بہت اچھا قدم ہے اور وقت کی ضرورت ہے. اس سے ہمیں ریڈیو پاکستان کو بوسٹ ملے گا، ہماری لسننگ، ہماری ویورشپ میں اضافہ ہوگا. اور اس پہ مجھے بہت یقین ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں چیزوں کو، جس طرح سے ابھی ہم بیٹھے بات کر رہے تھے اسٹیج ڈائریکٹر صاحب، آپ، میں، کہ ہم نے جو اپنے پروگرامز ہمارے گئے بہت اعلیٰ پائے، کہ جیسے ڈاکومنٹری فیسٹیول تھا، اس کو ہم ویژولائز کر کے اب دے رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. اس پہ آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں چیزیں. تو آج یہ وقت کی ضرورت تھی جسے اپنایا گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے ہماری دلچسپی، اس سے ہماری مقبولیت کو اور اضافہ ملے گا. آصف خان کھتران صاحب، آپ کی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے. جی کردہ تن ویکھدا رہاں تے گالی بھی کرے دا رہاں تورے نال، لیکن وقت کی ایک پابندی ہے. صحیح. انشاءاللہ تورے نال ملاقات حاصل. سامعین، چونکہ ملتان ہے اور سرائی کی مٹھاس ملتان کے آموں کی طرح یہاں پر مشہور ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، آصف خان کھتران صاحب سے گزارش ہوگی کہ آپ نے سرائی کی اتنی میٹھی بولی ہے اور اتنے پیارے لہجے میں بولی ہے، تو اور آپ کو اشعار بھی سرائکی کے بہت ازبر ہیں، تو خواہش ہوگی ہماری کہ اسی میٹھے لہجے میں، اسے پیارے انداز میں وہ سرائکی کے اشعار ہو جائیں. بہت شکریہ. بالکل تساں بجا آکھے کہ اتفاق نال ریڈیو دے توسط نال میں کو پاکستان دے 4 صوبے اول تک 4 صوبے ہیں کام کرنے کا موقع ملے. میں جتھاں جتھاں بھاوے خیبر پختونخوا آئی، وہ بھاوے سندھ ہے یا بلوچستان، پنجاب تو علاوہ، اتھاں میں گیا تو سرائکی کو پیار کرنا لوگ ملن. شاکر شجاع آبادی سارے پورے وسیع دبوک ورن آئے اور بڑا مشہور ہے، لیکن ادھر نال بہت سارے نوجوان شاعر جڑے جوانی کی دعوے مفارقت لے گئے ہیں. شاکر میروی صاحب کا ایک ڈوڑا میں عرض کی تھی کہ تو یاد رکھیں سکھ سفرے وچ کوئی شے پئی کھٹ میں یاد آساں، واہ، یا شام کو ولدے پکھواں دا ڈٹھا کہیں جا جھٹ میں یاد آساں، واہ، یا ثابت شے کو کہیں ہی لے لگا کہیں جا بٹ میں یاد آساں، تیرے ہاتھ دا شاکر شیشہ ہاں جرا ویسا ترٹ میں یاد آساں. سامعین اور حاضرین، جب آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو میں بھی آپ کو بار بار یاد آساں اپنے مہمان کے ساتھ. انشاءاللہ کسی نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک آپ سنتے رہیے اور ہاں دیکھتے بھی رہیے ریڈیو پاکستان ملتان کی پوڈ کاسٹ سروس. اللہ حافظ.